सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। एक ज़ईफ आदमी लाहौर के मेन बाजार में खिलौनों का ठेला लगाता था। वो बहुत ईमानदारी से काम करता था। वो सुबह से शाम उस ठेले पर बैठकर खिलौने बेचता और रात को घर जाता था। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज शाम जल्दी घर जा रहा था। उसके घर जाने के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था जिसके अंदर से गुजर कर उसका घर आता था। आज वो जब घर जाने के लिए कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र की जानिब चल पड़ा। कब्र के पास जाकर उसने कब्र के ऊपर पड़ी हुई गुड़िया को उठा लिया। जब उसने गुड़िया को उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि गुड़िया के जिस्म पर जगह जगह सुइयां गड़ी हुई थीं। कब्रिस्तान के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये गुड़िया इनकी है। वो उस गुड़िया को लेकर उन बच्चों के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा कि ये गुड़िया किसकी है। बच्चे गुड़िया को देखकर कहने लगे कि ये हमारी नहीं है। वो हैरान हुआ कि कब्रिस्तान में ये इतनी खूबसूरत गुड़िया जिस पर सुइयां लगी हुई हैं कौन छोड़ गया है। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं और इसे अपने ठेले पर फरोख्त के लिए रख दूं। वो जल्दी से घर पहुंचा और उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले गुड़िया के अंदर से तमाम सुइयां निकाली। फिर उसे एक कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। उसने जब गुड़िया को साफ कर लिया तो वो बिल्कुल नई लगने लगी। उसने गुड़िया को डब्बे में रख दिया और अगले दिन गुड़िया को अपने साथ अपने ठेले पर रखकर बाजार ले गया। मोहम्मद जुबैर अपनी बीवी बच्चों के साथ लाहौर रिहाइश पजीर था। उसकी लाहौर में मेन बाजार में कपड़ों की दुकान थी। जुबैर सुबह दुकान पर आता और शाम को घर लौट जाता। आज वो जब घर गया तो उसकी बेटी जो 6 साल की थी वो रोती हुई उसके पास आई और कहने लगी, बाबा मुझे गुड़िया लेनी है। जुबैर की एक ही बेटी थी जो उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए वो उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। आज वो जब उसके पास रोती हुई आई और कहने लगी कि मुझे गुड़िया लेनी है तो जुबैर उसे कहने लगा, सारा इसमें रोने वाली क्या बात है। कल हम दोनों बाजार जाएंगे और जो गुड़िया तुम्हें पसंद आए वो तुम बाजार से ले लेना। अगली सुबह दोनों बाप बेटी बाजार गए। जुबैर उसे खिलौनों की बहुत सी दुकानों पर ले गया लेकिन उसे कहीं से भी गुड़िया पसंद ना आई। अब वो किसी और खिलौनों की दुकान पर जा रहे थे तो सारा की नज़र एक ठेले पर पड़ी जहां एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया नजर आई। उसने अपने अब्बू से कहा, मैंने वो वाली गुड़िया लेनी है बाबा। उसके अब्बू जल्दी से ठेले के पास आए और वो गुड़िया खरीद ली। उसके पैसे अदा करके दोनों घर गए। सारा बहुत खुश थी कि उसे बहुत ही प्यारी गुड़िया मिल गई थी। उसके पड़ोस में कोई भी बच्चा नहीं था जिसके साथ वो खेलती। वो अपने कमरे में जब गुड़िया के साथ खेल रही थी तो उसे ऐसे लगा जैसे गुड़िया बोल रही है। उसने सोचा कि गुड़िया कैसे बोल सकती है। उसने अपना वहम समझा और दोबारा खेल में मगन हो गई। उसे दोबारा गुड़िया के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने गुड़िया की तरफ गौर से देखा तो गुड़िया सच में बोल रही थी। पहले तो वो गुड़िया को बोलता हुआ देखकर डर गई, लेकिन फिर वो हिम्मत करके गुड़िया के पास गई तो गुड़िया उससे कहने लगी, तुम मुझसे दोस्ती कर लो लेकिन तुम मेरे बोलने के बारे में किसी को नहीं बताओगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बोलने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझे ये बताओ अब हम कौन सा खेल खेलें। अब सारा दिन गुड़िया के साथ खेलती रहती। वो खाना भी ठीक तरह से नहीं खाती थी। अपना सारा वक्त गुड़िया के साथ गुजारती। एक दिन उसकी अम्मी उसे खाना देने के लिए उसके कमरे में जा रही थी तो उसकी अम्मी को सारा के कमरे से सारा के अलावा भी किसी और के बोलने की आवाज़ें सुनाई थीं। तो उसकी अम्मी परेशान हो गई कि सारा के अलावा कमरे में कौन हो सकता है। उसकी अम्मी उसके कमरे में गईं तो उन्हें सारा के अलावा और कोई नज़र ना आया। तो उन्होंने सारा से पूछा कि बेटा आप किससे बातें कर रही थीं, आपके अलावा तो यहाँ कमरे में कोई नहीं है। मम्मा कमरे में मेरे और गुड़िया के अलावा कोई भी नहीं है। उसकी अम्मी ने वहम समझा और कमरे से चली गई। लेकिन अब उसकी अम्मी जब भी उसके कमरे के पास से गुजरती तो उन्हें सारा के कमरे से सारा और किसी और के होने का एहसास होता। सारा की अम्मी को यकीन हो गया कि कमरे में सारा के अलावा भी कोई है। तो उसकी अम्मी ने ये बात सारा के अब्बू को बताई। मैं जब भी सारा के कमरे के पास से गुजरती हूँ तो मुझे उसके अलावा किसी और के भी बोलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके कमरे में उसके अलावा किसी और की मौजूदगी का भी एहसास होता है। जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ तो वहाँ सारा और गुड़िया के अलावा और कोई भी नहीं होता। मैं सारा से पूछूंगा
کہ کون ہے تمہارے کمرے میں جس سے تم باتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر سارا کی امی کہنے لگی کہ میں نے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مما یہاں کمرے میں میرے اور گڑیا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ چلو تم فکر نہ کرو، بہت رات ہو گئی ہے، خود بھی سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ صبح ہوئی تو سارا کی امی اور ابو دونوں ناشتے کے ٹیبل پر آ گئے۔ سارا کے ابو نے اس کی امی سے پوچھا، سارا نہیں اٹھی؟ تو اس کی امی کہنے لگی، ابھی تو نہیں اٹھی، میں اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی امی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ جب اس کی امی اس کے کمرے میں پہنچی تو سارا ابھی سوئی ہوئی تھی۔ ماں نے سارا کو اٹھانے کے لیے جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ کر بولی، سارا کو تو بہت تیز بخار ہے۔ سارا کی امی کی چیخ سن کر اس کے ابو بھی کمرے میں آ گئے اور تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کا بخار 104 پر تھا۔ اس کے ابو سارا کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے اور پھر انہوں نے اس کا بخار ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بخار وغیرہ چیک کر کے کہا کہ اس کے بلڈ ٹیسٹ کرنے ہوں گے، کہیں ٹائیفائڈ نہ ہو، اور بچی کو اب ڈرپ لگانی پڑے گی کیونکہ بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر سارا کی ڈرپ الگ کرنے کے لیے گئے تو سارا زور زور سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو سارا ہوش میں آ گئی اور دوبارہ رونے لگی۔ وہ رو رو کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا کے ابو سارا کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سارا کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ مجھے مار دے گی، یہ میری دوست نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ زور زور سے رونے لگی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ اس کے منہ پر پانی چھڑکا لیکن اس بار وہ ہوش میں نہ آئی۔ 6 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک سارا کو ہوش نہ آیا تھا۔ اب تو سارا کے دیگر رشتہ دار بھی ہسپتال میں آ چکے تھے۔ سارے لوگ اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے اس کو ہوش آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو دوبارہ چیخ کر کہنے لگی، یہ گڑیا مجھے مار دے گی بابا، وہ گڑیا مجھے مار دے گی، مجھے بچا لو بابا، مجھے اس گڑیا سے بچا لو۔ اس کے ابو اس کے پاس دوڑ کر آئے اور کہنے لگے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری جان، میں تمہارے پاس ہوں۔ سارا پھر زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے نہیں چاہیے گڑیا، اس گڑیا کو کہیں پھینک دیں، میں نے اسے اپنا دوست نہیں بنانا۔ سارا کے چاچو اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنے بھائی سے کہنے لگے، سارا کا علاج ان ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اسے کسی عامل کے پاس لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی ہوائی وجود کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر ابو چاچو سے کہنے لگے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسے کسی عامل کے پاس لے کر جانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک گھر کا چکر لگانا پڑے گا، پھر کسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ پر بھائی جان اب گھر کیا کرنے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے گھر جا کر سارا کی گڑیا کہیں دور پھینکنی ہے جو میری بچی کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ پھر سارا کے ابو انہیں بتانے لگے کہ میں نے سارا کو ایک گڑیا لے کر دی تھی، جس دن میں نے سارا کو گڑیا لے کر دی اسی دن سے سارا بے چین ہے اور اس کے کمرے سے سارا کے علاوہ کسی اور کے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، اور جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ یہ سن کر سارا کے چاچو نے اس کے ابو کو گھر جانے سے روک دیا کہ ہم پہلے عامل کے پاس جائیں گے، شاید ہمیں گڑیا کی ضرورت پڑ جائے۔ سارا کے ابو اس کے چاچو سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پہلے عامل کے پاس چلتے ہیں۔ سو سارا کے چاچا اور ابو دونوں سارا کو لے کر عامل کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے سارا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے عامل کو بتائے تو عامل کہنے لگا، جب تم اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے تھے تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اس بچی پر کوئی ہوائی چیز مسلط ہے۔ اور گڑیا کہاں ہے؟ وہ تو گھر پر پڑی ہے، جلدی جاؤ اسے لے کر آؤ، تبھی کوئی عمل شروع کر سکوں گا میں۔ سارا اور اس کے چاچو عامل کے پاس ہی بیٹھے رہے اور سارا کے ابو گھر چلے گئے۔ وہ جب گھر پہنچے انہوں نے گڑیا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو سارے گھر میں گڑیا کو ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ دوبارہ عامل کے پاس پہنچے اور عامل سے کہا کہ ہم جب صبح گھر سے آئے تھے تو گڑیا گھر پر ہی تھی، اب میں نے سارے گھر میں گڑیا کو ڈھونڈا لیکن مجھے گڑیا کہیں نظر نہ آئی۔ یہ سن کر عامل کہنے لگا، اب تم گھر جاؤ اور جب تمہیں گڑیا مل جائے تو تم میرے پاس دوبارہ آنا۔ وہ دونوں سارا کو لے کر گھر چلے گئے۔ وہ جب گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ٹیبل پر گڑیا پڑی ہے۔ سارا کے ابو نے جلدی سے گڑیا کو اٹھایا اور سارا کے چاچو نے سارا کو، اور پھر وہ دوبارہ عامل کے پاس واپس آ گئے۔ جب وہ عامل کے پاس پہنچے تو عامل ان سے کہنے لگا، گڑیا مل گئی ہے کیا؟ سارا کے ابو کہنے لگے، ہاں مل گئی ہے۔ سارا کے چاچو نے گڑیا جلدی سے عامل کو دی۔ عامل گڑیا کو دیکھتے ہی کہنے لگا، اس گڑیا پر تو کالا جادو کیا ہوا ہے اور اس پر تو گندے جنات ہیں کسی کو مارنے کے لیے۔ عامل نے سارا کے ابو سے پوچھا کہ تم نے یہ گڑیا کہاں سے خریدی ہے؟
اس کے ابو کہنے لگے میری دکان سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا ہے، اسی سے یہ گڑیا لی ہے۔ عامل ان سے کہنے لگا کہ مجھے ابھی اس ٹھیلے والے کے پاس لے چلو۔ سارا کے ابو عامل کو لے کر اس ٹھیلے والے کے پاس گئے۔ جب وہ ٹھیلے والے کے پاس پہنچے تو عامل نے ٹھیلے والے سے پوچھا تم نے وہ گڑیا کہاں سے لی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کون سی گڑیا؟ عامل نے اسے گڑیا دکھائی اور کہا کہ یہ گڑیا تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ سن کر ٹھیلے والا کہنے لگا کہ ایک دن میں ایک فلاں قبرستان سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک قبر پر یہ گڑیا ملی۔ اس گڑیا کے جسم پر بے شمار سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ قبرستان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گڑیا کسی کی ہے تو وہ کہنے لگے ہم میں سے کسی کی نہیں۔ میں پھر اسے اپنے گھر لے آیا، اس پر سے سوئیاں نکالیں، کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا اور اپنے ٹھیلے پر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ صاحب اور ان کی بیٹی اگلے دن آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ گڑیا خرید لی۔ عامل سارا کے ابو سے کہنے لگے کہ مجھے تمہارے گھر میں چلنا چاہیے کیونکہ اب بہت رات ہو چکی ہے، مجھے تمہارے گھر جا کر ہی عمل شروع کرنا ہوگا۔ وہ دونوں جلدی سے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی عامل نے گڑیا کو اپنے سامنے رکھا اور جو گڑیا کے اندر جن تھا اسے بیدار کرنے کا عمل شروع کیا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا، گڑیا کے اندر سے کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس دھوئیں میں سے ایک بد شکل جن نمودار ہوا۔ تم اس گڑیا میں کیا کر رہے ہو؟ عامل نے پوچھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے اس گڑیا سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ جن نے الٹا سوال کیا۔ تم اس معصوم بچی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں اس گڑیا سے نکالنے والا ہوں۔ یہ سن کر جن کہنے لگا میرے آقا کے پاس فلاں عورت آئی اور کہنے لگی کہ فلاں شخص کو جان سے مارنا ہے۔ میرے آقا نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا اور اس گڑیا میں مجھے ڈال دیا۔ جس شخص کو مارنا تھا اس کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر جلا دیا اور جلا کر اس گڑیا میں ڈال دیا۔ ساتھ بے شمار سوئیاں اس گڑیا میں پیوست کر دیں اور کہا کہ ایک دن کئی سوئیاں اس کے بازوؤں میں ڈالنا اور اگلے دن کئی سوئیاں اس کی دونوں ٹانگوں میں ڈالنا اور اس کے اگلے دن کئی سوئیاں اس گڑیا کے گلے میں ڈالنا اور اس کے اگلے دن اور سوئیاں اس کے سینے میں پیوست کر دینا۔ جیسے ہی تم یہ سوئیاں اس گڑیا کے سینے میں پیوست کرو گے تو وہ شخص اسی وقت مر جائے گا۔ ابھی تو صرف میں نے گڑیا کے بازوؤں اور ٹانگوں میں سوئیاں پیوست کی تھیں کہ فلاں شخص نے اس گڑیا کو اٹھا لیا اور جو سوئیاں میں نے اس گڑیا کے اندر ڈالی تھیں اس نے وہ نکال دیں اور پھر یہ گڑیا تم تک پہنچ گئی۔ میں اس بچی کو اس لیے نقصان پہنچاتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے میرے آقا کا کام مکمل نہیں کرنے دیا، اور میں کسی صورت بھی اس بچی سے الگ نہیں رہوں گا اور اس بچی کو ہلاک کر کے ہی رہوں گا۔ یہ سن کر عامل نے جن کو مارنے کا عمل شروع کیا۔ جیسے جیسے عامل عمل کر رہا تھا جن کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر عامل نے اپنا عمل ختم کر کے جن پر پھونک ماری تو وہ چیخنے چلانے لگا، اسے آگ لگ گئی، وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جل کر راکھ ہوا تو آگ بھی بجھ گئی۔ جیسے ہی وہ جن ہلاک ہوا سارا کی طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی، اس کا بخار اترنے لگا۔ عامل نے گڑیا پر بھی عمل کر کے پھونکا جس پر کسی کو مارنے کے لیے کالا جادو کیا گیا تھا۔ پھر اس نے قبرستان میں جا کر اس گڑیا کو دفنا دیا۔ اب وہ جن اور گڑیا دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ سارا کے والدین، چاچو اور دیگر رشتہ دار بہت خوش تھے کہ اللہ نے سارا کو اس خونی اور جادوئی گڑیا کے وار سے بچا لیا۔